तुम उसके खुश शागिर्द होगे, तुम फतेहमंद शागिर्द होगे, और जहां कहीं तुम जाओगे तुम अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए बड़ी वाज़े और फायदामंद तस्वीर बनाओगे यस्सु के नाम से। और जहां कहीं तुम जाओगे अपने साथ जी उठने की ताकत लिए फिरोगे। एक अच्छी आमीन कहें। ऐ बाप, हम इस घड़ी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस मौका के लिए शुक्रिया। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्रिया कि तू यहां आया है इसी खुदा की मेज पर, ताकि हम पिएं और खाएं, खुराक हासिल करें और परवरिश पाएं और कुव्वत पाएं और तवानाई हासिल करें। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं और जब हम रिट्रीट से बाहर जाएं, ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरी कुव्वत हर एक के साथ जाए यस्सु के नाम से। और उसी जगह पर जहां पर हम पहले थे, जहां हम कमजोर और मान थे, हम उन्हीं जगहों पर जाएं और हम मजबूत होंगे। हम काम करेंगे और जो काम हम करें वो काबिल कबूल और फायदामंद हो और काबिल अजर जिंदगी और अबदियत में हो। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। हम देखेंगे मरकस 16 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मरकस 16 बाब 19वीं और 20वीं आयत। गर्ज खुदावंद यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दैनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आपने यहां पर आमीन देखा है ना? आमीन। खुदावंद खुदा मुर्दों में से जी उठा था और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उनको दिखाई दिया और उन्हें सबूत दिए और यकीनी मजबूत सबूत दिए कि ये वही मसीह है जो मर गया था और वो जो दफनाया गया था और वही जो मुर्दों में से जी उठा है वो उन पर जाहिर हुआ। वो 40 दिन तक उन पर जाहिर होता रहा और वो बड़े यादगार दिन थे, वो हतमी दिन थे। उसके जी उठने के बाद वो उनसे बातें करता रहा और जब उनसे बातें करता था तो उन्हें हदायत दी और वो आसमान पर उठा लिया गया उसके बाद और फिर खुदा की दैनी तरफ जा बैठा। और फिर वो उनसे कहा गया कि फिर जो हदायत उन्हें दी गई थी और वो रहनुमाई जो उनकी की गई थी, जो उन्हें हुक्म दिया गया था और जो मंसूबा जो आने वाले मुस्तकबिल का था जो उन्हें दिया गया था, और जब उनके सामने वो रूबरू पेश हुआ तो उसने उन्हें वो मंसूबा दिया और फिर वो फौरी तौर पर काम करने लगे और फिर वो बाहर निकले। उन्होंने मनादी की जहां कहीं वो गए और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और फिर तमाम ईमानदारों से कहा जाता है और जो कुछ उनसे कहा जाता है कि हर किस्म का काम जो उन्हें दिया गया है। और जब आप इस रिट्रीट के खात्मे पर जब यहाँ से जाएंगे इतवार को, जब आप वापस घर जाएंगे और जब आप वापस बाजार में जाएंगे और अपने काम की जगह पर जाएंगे और अपने माशरे में जाएंगे, अपने कबीले में जाएंगे, जहाँ कहीं आप जाएंगे और तो आप काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ मनादी करेंगे, सिर्फ यही नहीं कि आप खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचाएंगे, और जो काम भी आप करते हैं उसमें भी वो कहता है कि खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद तुम्हारे साथ जाएगा बाजार में, खुदावंद तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारे काम वाली जगह पर, वो तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारी कंपनी में, और जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे साथ काम करेगा और अपने काम को और तुम्हारे हाथ के कामों को पूरा करेगा यस्सु के नाम में। उसके जी उठने वाली ताकत के साथ काम करना। मसीह जो लोग जो हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो एक संजीदा गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ जब वो बाइबल उठाकर चलते हैं और सिर्फ जब वो खुदा का कलाम सुनाते हैं, जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं
اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا کہتا ہے، صرف وہی وقت ہے جب وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی بائبل رکھ دیتے ہیں اپنے دفتر کے کام کے لیے، جب وہ اپنی بائبل رکھ دیتے ہیں اپنے فیکٹری کے کام کے لیے، جب وہ بائبل رکھ دیتے ہیں اپنی دوسرے کاموں کے لیے، دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا کام کا وقت صرف وہی ہے، وہ پر اثر وقت وہی ہے کہ جب وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بائبل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بائبل کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی طاقت کے ساتھ کام کرنا۔ خداوند خدا آج ہمیں متوجہ ہونے کے لیے بلاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہماری زندگی کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی قوت سے خالی رہے۔ تو اس لیے آج سے ہم جہاں کہیں بھی تم اپنے آپ کو پاؤ گے، کوئی بھی کام تم کر رہے ہوگے، تم اس منصوبے کو، اس قوت کو، اس کام کو اپنے ساتھ لیے پھرو گے جو جی اٹھنے کی قوت کے ساتھ ملتا ہے۔ بھلے آپ طالب علم ہے اسکول کے اندر، سب کچھ آپ خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں جہاں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، اور آپ اپنا کام جو ہے نارمل کام کرتے ہیں، ہر روز جو آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ وہاں پر بھی ہے اور آپ کے ساتھ وہاں پر کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہر جگہ پر جہاں وہی گئے وہ کام کرتا رہا، اور ان کے ہاتھ کے کاموں کو معجزوں کے ساتھ ثابت کرتا رہا یسوع کے نام سے۔ 3 نقطوں کو ہم دیکھیں گے۔ ہر سچے ایماندار کے لیے مقرر کردہ کام، اس نے مقرر کیا ہوا ہے کام ہر ایک سچے ایماندار کو۔ دوسرا نقطہ ہے تمام بھائیوں کے لیے تفویض کردہ کام، جو کوئی بھی خداوند کے لیے بلایا گیا ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بھائی ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوا شخص ہے، جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے اندر رہتا ہے، تمہارے اندر خداوند یسوع مسیح رہتا ہے، تو تمہیں کام دیا گیا ہوا ہے تمام بھائیوں کو۔ تیسرا نقطہ ہے اس کی برکات کے لیے قابل قبول کام، جو کام تم کرتے ہو اور پھر تمہاری برکتیں وہ تم پر برساتا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو تو خداوند کی برکات تمہارے اس کام کے لیے جو تمہیں حصول ہیں، اس کام کے لیے، تمہارے کاموں کے لیے خدا کی برکات، ٹھیک ہے، میرے کاموں کے لیے خدا کی برکات، اس کی برکات کے لیے قابل قبول کام خداوند تمہیں وہ دے یسوع کے نام سے۔ پہلا نقطہ ہے ہر سچے ایماندار کے لیے مقرر کردہ کام۔ اور اب ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ بائبل کے 1-2 حوالے پڑھ لیتے ہیں، 1-2 آیتیں جان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان حوالوں کی سمجھ رکھتے ہیں اور انہی حوالوں کے مطابق پوری بائبل کو لیے پھرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہم سے کہتا ہے، وہ اس بنیاد کو، اس مقام کو، اس قوت کو جو بنیاد ہے، جو اس کے کام کی آغاز ہے، جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یوحنا 6 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یوحنا 6 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں۔ وہ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ عام جسمانی لوگ تھے، وہ عام لوگ تھے، اور وہ خداوند کو ڈھونڈ رہے تھے اور اسے بادشاہ بنانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے کہا ربی مالک ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے، اور خدا نے کہا تو مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے، تم نے کھایا ہے اس لیے تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، جو ابن آدم تمہیں دے گا، جو ابن آدم تمہیں دے گا۔ ہمیشہ کی زندگی ابھی تک انہوں نے حاصل نہیں کی ہوئی تھی، کیونکہ باپ یعنی خدا، اسی پر باپ نے مہر کی ہے۔ یہ سوال پوچھنے کے بعد کہ ہم کیا کریں کہ ہم ایسا کریں، ہم کیا کریں، تو ہم کیا کریں، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے
کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کہتا ہے یہ ہے وہ بنیاد تمہارے کام کی، پہچانے جانے کی۔ تمہارا کام جو خدا کے حضور میں قابل قبول ہے، جو قابل شناخت ہے، وہ آغاز، وہ جو کام کی قوت ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، مسیح پر جسے خدا نے بھیجا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس آیت کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ جمپ مار کے آگے چلے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس بنیاد کو کہ اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے، اور اس کو وہ پورا نہیں کرتے، اور وہ حیران ہو جائیں گے اس آخری دن میں، اور جب واپس نہیں آئیں گے اس مقام پر، اس بنیاد پر کہ اس پر ایمان لائیں، مسیح پر جسے باپ نے بھیجا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کام کرنے کے لیے، اور یہاں وہاں ہر جگہ پر کام کرتے ہیں، اور ابھی تک بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ متی 7 باب اور اس کی 21ویں آیت، متی 7 باب اور اس کی 21ویں آیت، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ ہے وہ آغاز اس مرضی کی جو باپ کی مرضی ہے کہ اس پر ایمان لائیں، خداوند یسوع مسیح پر، اپنے گناہوں سے پھریں اور اپنے خودی سے پھریں، اور تم اب شیطان سے پھریں اور پھر اپنی خودی سے پھریں، اور پھر تم اپنی تکبر سے، اپنی ذاتی غرور سے پھریں اور عاجز ہوں اور تابع ہو جائیں اور مسیح کی طرف آئیں۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اور جو انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور اگر وہ کود کر آگے بڑھ جائیں اور کام کریں، اور میں کام کر رہا ہوں، اور تم نے ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے جو خدا کی مرضی ہے، اور تم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند۔ وہ اس کا نام تو جانتے ہیں، اور اس کے لقب کو جانتے ہیں، اور اس کی قوت کو بھی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کئی کام جو اس نے کیے ہوئے ہیں، جو اس نے کام کیے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگی کو اس کی طرح بنا لیں گے، اس کی زندگی طرح، اور ہم وہ کام کریں گے جو اس نے کام کیے ہیں، بدروہوں کو نکالیں گے، بیماروں کو اچھا کریں گے، اور جا کر تعلیم دو، بغیر اس آغاز کے، بغیر اور اس تنگ راستے میں داخل ہوئے جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنی زندگی کو ویسا بنا لینے سے، اس نمونے کے مطابق جیسا خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا ان کاموں کو، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ کام جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے ساتھ کوئی دوسرا کام جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے دکھائے۔ وہ جانتے ہیں اس کے کاموں کو، اور ان کاموں کی طرف اپنی توجہ لگائے رکھتے ہیں۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ یہ گناہ سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہو، اور تم اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے ہو، تم داخل نہیں ہوئے ہو اس تنگ راستے میں جو آسمان کی بادشاہی اور زندگی کی طرف جاتا ہے۔ وہ کود کر آ گئے ہیں، اور کئی بائبل کے حوالوں کو انہوں نے یاد کر لیا ہے کہ کس طریقے سے نبوت کرنی ہے، کیسے شفا دینی ہے، کیسے بدروہوں کو نکالنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، اور کیسے پاک روح کی قوت کو حاصل کرنا ہے، اور پھر وہ کام میں کود پڑتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو یا نہیں، خدا کے فرزند بنے ہو کہ نہیں، میں تم سے واقف نہیں ہوں، کہ تم آسمان کی بادشاہی کے حصہ ہو یا نہیں۔ یہاں پر کوئی شخص جو کوئی بھی ہے، اور پھر اس لیے کہ تم کوئی ہنر حاصل کیے ہوئے ہو، دنیاوی ہنر ہے تمہارے پاس، بہت اچھا ہنر ہے تمہارے پاس، وہ ہنر جو گا سکتا ہے، گانے کا ہنر، اور یا وہ ہنر
کوئی ساز بجانے کے، جو ساز بجانے کا ہنر ہے، وہ ہنر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اور وہ ہنر سپروائزن کرنے کا، وہ ہنر انتظامی امور سنبھالنے کا، وہ ہنر لوگوں کو اکٹھا کرنے اور نظام کو سنبھالنے کا، کیونکہ تمہارے پاس یہ ہنر ہے، تمہارے پاس یہ لیاقت ہے، تم آ گئے ہو بغیر اس دروازے سے داخل ہوئے، بغیر اس قوت کو حاصل کیے ہوئے، اور بغیر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہے، تم نے اپنا آپ پیش کیا ہے۔ اور کوئی آدمی جو اس بات کو نہیں جانتا، اس آغاز کو جہاں سے صحیح طریقے سے آغاز کرنا ہے تمہیں لے کر آیا ہے، اور اس وقت سے تم بدروحوں کو نکال رہے ہو، اور اس وقت سے تم نبوت کر رہے ہو، اور اس وقت سے تم ایک استاد ہو، کلام سنا رہے ہو، اور اس لیے کہ تم جو جانتے ہو، بڑے عرصے سے تم پروگرام کو جانتے ہو، ان اصولوں کو جانتے ہو تعلیم کے، اور پھر بہت عرصہ نہیں ہوا کہ تم تعلیم دینا شروع ہو چکے ہو چرچ کے اندر، اور بہت دیر نہیں ہوئی، اور تمہارے پاس کیونکہ لیاقت تھی انتظامی امور سنبھالنے کی، اور تم وہ کر رہے ہو کیونکہ تم پہلے بھی انتظامی امور سنبھالتے تھے اس جگہ پر، اور تم پھر بھی اپنے اندر ایک بات سوچتے ہو، تمہارے اندر تسلی نہیں ہو، تمہارے اندر ایک بات ہے، بھلے لوگ جانتے ہیں کہ تم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہو، لیکن تمہارے اندر خالی پن ہے، ہمیشہ تمہارے اندر ایک سوال ہے، اور آخر کار، اور اگر تم واپس نہیں جاؤ گے اس آغاز پر، اس مقام پر، تو حتمی دن، فائنل ڈے پہ تم حیران ہو جاؤ گے، تم سے کہا جائے گا کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 13ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 13ویں آیت، وہ کہتا ہے 13ویں آیت میں یہاں پر، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول، انہوں نے آغاز نہیں کیا ہے صحیح مقام سے، اور وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی ذہنی لیاقت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ اپنی تربیت کی وجہ سے، اور اس لیاقت کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، اور کیونکہ بڑی دلیری کے ساتھ اور انسانی حوصلے کے ساتھ، تم جانتے ہو انسانی حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو طبعی ہیں، وہ لوگ جو نجات نہیں پائے ہوئے، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور انہیں تربیت دی جاتی ہے کہ وہ بے خوف اور حوصلے کی انہیں تربیت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے اس جسمانی لیاقت اور ہنر کے وسیلہ سے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ کود کر سامنے آ جاتے ہیں، اور لوگن ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہیں کہیں، اور تمہیں کاموں کے رسول لوگ کہیں، اور عمل کرنے کے لوگ کہیں، اور یہ لوگ جو ہیں، اور وہ جو جھوٹے رسول ہیں، دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کی ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ مسیح نے انہیں اپنے ہم شکل نہیں بنایا ہے، پاک روح نے انہیں تبدیل نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے آپ کو ہم شکل بنایا ہوا ہے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائے تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ ہم دیکھیں گے تیتس پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت، تیتس پہلا باب اس کی 16ویں آیت، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، اور اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ خداوند کو جانتے ہیں۔ کیا آپ پاک ہوئے ہیں؟ وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ اور کیا آپ پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو پہچانتے ہیں۔ کیا آپ ایمان لائے ہو، بائبل کی ہر ایک تعلیم کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہو، اور کہ وہ جو ایمان بخشا گیا ہے تمام ایمانداروں کو اس کی پر جاں فشانی کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔
تو آپ کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. تو پھر آپ جو دعا کرتے ہیں شخصی دعا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان خواہشوں کے بارے میں اور وہ زندگی، وہ نور جو خدا کا کلام ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. تو پھر زندگی کی تبدیلی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت وہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ خدا کو جانتے ہیں. اور پھر ان کی بیوی ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ ایک دوسری کہانی ہے. اور تمہارا شوہر تمہارے بارے میں کیا مشاہدہ رکھتا ہے، یہ ایک دوسری کہانی ہے. اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جہاں پر تم کام کرتے ہو، یہ دوسری کہانی ہے. لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو پہچانتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں آپ جان لیں گے کہ مسیح ان میں نہیں ہے، اور خود مسیح کا فضل ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور مسیح کی محبت ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور مسیح کی عاجزی ان کی زندگی میں نہیں ہے، مسیح کا حلم پن ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور پھر وہ قوت جو مسیح کے جی اٹھنے کی ہے وہ ان میں نہیں ہے، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ، ان کی زبان میں بڑی خوفناک زبان ہے ان کی، اور وہ بڑے مکروہ زبان ہے، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں. وہ نیک کاموں کے قابل نہیں ہے، پاک روح ان کے اندر نہیں ہے حقیقت میں. لیکن صرف اس وقت جب آپ آغاز کرتے ہیں اور آپ آتے ہیں اس فضل کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی میں، صرف وہی وہ مقام ہے جہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. وہ ہم سے کہتا ہے 8ویں آیت میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، تمہاری سرگرمیوں سے نہیں، تمہارے کاموں سے نہیں، اور نہ ہی کوئی بھی کام جو لوگ ارد گرد جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور پھر وہ ان چیزوں کو خدا کے فضل سے بھی بلند سمجھتے ہیں اور فضل کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی نمبر حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی لیاقت حاصل کر سکتے ہیں انسانی کاموں کے وسیلہ سے، اور نہ ہی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نمبر حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی لیاقت حاصل کر سکتے ہیں طبعی انسانی غیر نجات یافتہ انسانی کاموں سے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں. وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے کام کیا ہے، اور وہ ہمارے ہاتھوں کے کام جو ہیں، اور وہ کام جو اس نے ہماری روح کے لیے کام کیا ہے، اور اس نے ہمارے سوچ کے لیے کام کیا ہے. اور جب اور نئی مخلوق کا جو کام ہے، نئے بنانے کا کام ہے، نجات کا جو کام ہے، اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے اور اب وہ ہمیں نیا بناتا ہے اور ہمیں نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے ان اچھے کاموں کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا کے فضل کے وسیلہ سے ملتا ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے. یہ صرف یہ وہی کام ہے جو خدا کے فضل اور ایمان کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہمارے اندر بنتے ہیں، اور وہ حقیقی یا طبعی انسانی لیاقت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل اور خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہوتا ہے. تب ہی نئے کام، اچھے کام شروع ہوتے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کام کرنے ہیں، اور آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ دعا نہیں کرتے، اور خدا سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور کوئی خاص محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پاک روح کی ترغیب کی ضرورت ہے کہ صرف تمہارے پاس لیاقت ہے، تمہارے اندر پیشہ ہے اور تمہارے ذہنی سوچ تمہارے اندر ہے.
اور ہر ایک وہ کام جو ہے طبعی ہے، ہر ایک کام ذاتی ہے، اس میں کوئی فضل نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں جی اٹھنے کی طاقت ہے، اس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اور یہ خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ ہم اچھے کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں اس تخلیق کے بعد جسے خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کے لیے وہ کام کر سکیں۔ ہم دیکھیں گے تیتس 3 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ تیتس 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہمارے ملک میں اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ کئی جو نام نہاد جو لوگ ہیں کہ وہ انہیں یہ تربیت دیتے ہیں، وہ نوجوانی کی عمر میں، اس سے پہلے کہ ہم نوجوان بنیں، چھوٹی عمر میں وہ انہیں اس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم نے کسی کی عزت نہیں کرنی اور ہم نے نہ ہی کسی کا احترام کرنا ہے، صرف اپنی جسمانی فطرت کے علاوہ ہم نے کسی کی عزت نہیں کرنا۔ لیکن پالوس رسول پاک روح کے وسیلہ سے کہتا ہے، تیتس میں تجھے یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، تمام ممبرز کو یہ بات یاد دلا کہ وہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہے۔ وہ کہتا ہے ان حاکموں کے ان کاموں پر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر جو حاکم ہیں، ان اختیار والوں کہ جہاں پر جو کام کرتے ہیں اور جہاں پر لوگوں کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے یہ اس جگہ سے ہمارے اسکول کے پرنسپل کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے وہ لوگ جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ امتحانی تیاری کروائیں اور وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کو امتحان میں سے گزارے اور اس بات کا تہیہ کریں کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہو چکے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، وہ حاکم ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں آگے جانے کی اجازت دیں اور آخر میں اس کے بعد ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جائیں۔ اور وہ کہتا ہے اگر ہمارے اندر خدا کا فضل ہے تو ہم اپنے آپ کو ان کے تابع کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنے کام کی جگہ پر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر وہ ایماندار ہیں تو جہاں پر تم کام کرتے ہو اور جب تم اپنے کام کی جگہ پر جاتے ہو تو وہاں پر تمہارا باس ہے، وہاں پر مینیجر ہے، اور ان سے کہہ دے، اور اگر وہ سچے ایماندار ہیں تو ان کو اپنے آپ کو ان اختیار والوں کے تابع کریں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر وہ ان کا احترام کریں، اختیار والوں کو، اپنے آئین کی، اپنے قوانین کی، اور پھر وہ باتیں جو باتیں کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس کام کی جگہ پر جانے سے پہلے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ جب تم وہاں پر پہنچو تو پھر تم اپنی ذاتی خواہش کے مالک نہیں بلکہ تم نے اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے جو وہاں کے اصول ہے۔ اور وہ کہتا ہے اس لیے تم نے مستعد رہنا ہے ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے، کسی کی بدگوئی نہ کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن آپ اخبار کو کھولتے ہیں اور آپ کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھتے، وہاں پر کوئی ایسی خبر نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کسی کی طرف تیر پھینک رہا ہے اور کوئی ایسی باتیں کسی کے خلاف کہہ رہے ہیں اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے ملک کے اختیار والوں کے لیے اور اپنے مقامی گورنمنٹ کے اختیار والوں کے خلاف بات نہیں ہوتی، کیونکہ تمام یہ جو لیڈر ہیں، کیونکہ یہ سارے لیڈر جو ہیں یہ دنیاوی جو اختیار رکھتے ہیں ان کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے خلاف بدگوئی اور بری باتیں کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کسی کی بدگوئی نہ کریں، کسی استاد کی بدگوئی نہ کریں، کسی حاکم کی بدگوئی نہ کریں اور نہ کسی بھی لیڈر کی بدگوئی کریں۔ اس طریقے سے کام کا آغاز ہوتا ہے خدا کے کام کا۔ اگر آپ ہر کسی کے خلاف باتیں کہیں گے، اپنے ماسٹر کے بارے میں، اپنے باس کے بارے میں، اپنے ڈائریکٹر کے بارے میں آپ بدگوئی کریں گے، اپنے مینیجر کے بارے میں، اور کسی کو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے، آپ ان کے نام لیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے نام بنائیں گے مذاق والے، اور ہر جگہ پر ان کا یہ نام پھیلائیں گے، تو پھر آپ نے خدا کی پیروی نہیں شروع کی ہے، اور نہ ہی تم اس دروازے سے داخل ہوئے ہو جو تنگ راستہ آسمان کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کی بدگوئی نہ کریں،
نہ کسی بھائی نہ کسی بہن کے تکراری نہ ہو بلکہ نرم مزاج ہو. نرم مزاج ہو. کیا کبھی تم اپنے بوس کے سامنے اس طرح پیش ہوئے ہو نرم مزاجی کے سامنے جو آپ کے سامنے ہے؟ نرم مزاجی ہو. سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ ہم پہلے نادان تھے اب ہم نہیں ہیں کیونکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. نافرمان تھے اب نہیں ہیں کیونکہ اگر تم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو. فریب کھانے والے اب اور نہیں ہو اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو. اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے. نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے. مگر اب یہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. مگر اب یہاں سے آسمان کی بادشاہی میں آپ کی پہچان شروع ہوتی ہے. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہرے. دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے ہم نجات پائے ہیں. ہمارا دل جو ہے اب تبدیل ہو چکا ہے اور بدل چکا ہے اور وہ تمام بری اور گندی چیزیں جو ہماری زندگی کا ایک حصہ تھے گزرے ہوئے وقتوں کا اب ہر ایک چیز جو ہے وہ دور کی جا چکی ہے اور اب خدا کی جو نرم مزاجی ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنے. دیکھیں اب کیسے اچھے کاموں کا آغاز ہوتا ہے, کیسے اچھے کام آتے ہیں نجات پانے کے بعد اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد, نئے مخلوق بننے کے بعد, معاف کیے جانے کے بعد, گناہوں سے رہائی کے بعد اور نئی زندگی کے بعد اور نئے دل کے بعد کیسے یہ اچھے کام زندگی میں آتے ہیں. دیکھیں 8ویں آیت کو. یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے, کیونکہ جنہوں نے خدا کے کیا یقین کیا ہے وہ نجات پر یقین لے کر آئے ہیں, راست بازی پر یقین لے کر آئے ہیں اور خدا کی محبت پر یقین کیا ہے. جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں. نجات پائے ہوئے ہیں, بچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب وہ اس بات پر خیال رکھتے ہیں, اب اس بات کی جافشانی کرتے ہیں, غور کرتے ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے جو اچھے کام ہیں. 14ویں آیت کو دیکھیں. اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگا رہنا سیکھیں. اپنے دفتر میں, اپنے معاشرے میں, وہ ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو ہمارا حصہ ہیں, جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, جو تخلیق ہوئے ہیں, نئے سرے سے تخلیق ہوئے ہیں, ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنا سیکھیں. جو کچھ تم نے دنیا میں سیکھا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے, اس پر کیسے عمل کرنا ہے, کیسے ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, کیسے اس کو نظام سے سنبھالنا ہے, کیسے اس کی خدمت کرنا ہے, یہ بہت نہیں ہے. اب آپ آسمان کی بادشاہی میں آ چکے ہیں اور اب ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگا رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں. آپ بے پھل نہیں رہو گے. میں کہتا ہوں آپ بے پھل نہیں رہو گے. تیتس 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. تیتس 2 باب اس کی 11ویں آیت. کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری یہ آپ کی لیاقت, آپ کا ہنر کا حصہ نہیں ہے, لیکن اب آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ تم نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے آسمان کی بادشاہی میں آنے سے پہلے
اور اب خداوند کا فضل تمہیں اس لائق بناتا ہے, تمہاری زندگی کو پرہیزگار بناتا ہے, راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں. دیکھیں اب اس بات کو دیکھیں, جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں کتنی بے دینی سے, ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے. اگر ابھی تک بے دینی وہاں پر ہے, پوشیدہ بے دینی وہاں پر ہے, چھپی ہوئی بے دینی وہاں پر ہے, اور وہ بے دینی جس کے لیے تم عذر پیش کرتے ہو, ہمیں میری اس کا توجہ ہے اچھے کاموں کے لیے, اچھے منصوبوں کے لیے ہے, اب میرے پاس اچھا ایک منصوبہ ہے, لیکن اب یہ صرف یہ بے دینی, یہ اس وقت بدی اور بے دینی مجھ میں آتی ہے, اور پھر جب تم اس کے لیے عذر پیش کرتے ہیں, وہ کہتا ہے تاکہ فدیہ ہو کر ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنے خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو آگے کیا لکھا ہوا ہے, نیک کاموں میں سرگرم ہوں. یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے اور نئے بننے کے وسیلہ سے, اور یہ زندگی کے نئے بن جانے سے ہی ہوتا ہے جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے, جو نیک کاموں میں سرگرم رہنے کے لیے ہے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت, فلپیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. پس اے میرے عزیزو, میرے عزیز بھائیو, جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو, اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کو کیے جاؤ. اکٹھے ہوں, اپنی نجات کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو سنبھال کے رکھے اپنی نجات کو, جو بھی کام تم کرتے ہو جس کے لیے تم بلائے گئے ہو, اور اس قوت کو حاصل کریں جو نجات کی, خدا کے فضل کی جو آپ کی زندگی میں ہے, اسے سنبھال کے رکھیں. کوئی بھی ایسا کام جو خدا کے فضل کو آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے اسے دور کریں, اسے اپنے سے پھینکیں. کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو فائدہ مند ہو, اور اس کام کو جو اس دنیا میں ہے جو فائدہ مند ہو آپ کے لیے, جو آپ کام کرتے ہیں ان کے لیے اگر آپ اپنی نجات کھو دیں. تو 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ جو تم میں نیک اور عمل دونوں کو, کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. سب کام, تم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوئے, تم آسمان کی بادشاہی میں ہو, سب کام شکایت اور تکرار کے کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو, تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی, نہ میری محنت اکارت گئی. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم جافشانی کر رہے ہیں اپنی روحانی زندگی کے بارے میں یسوع کے نام میں. اب دوسرے نقطے کو ہم دیکھیں گے, تمام بھائیوں کے لیے تفویض کردہ کام. تفویض کردہ کام تمام بھائیوں کے لیے. اور اب تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زندگی میں جسے ہم جی رہے ہیں, خدا اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ تم اس کے لیے کام کرو, اپنے خاندان کی غذا کے لیے, اپنی خاندان کو گھر دینے کے لیے, اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اور پھر وہ زندگی کہ آپ بیکار نہ ہوں, آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ ایسا نہیں کہ آپ گھر جائیں اور جا کر بھیک مانگیں اور اب ان سے سپورٹ مانگیں. اس نے ہمیں کام دیا ہوا ہے, ہر ایک کو اس نے کام دیا ہے خاندانوں میں, خدا کے خاندان میں. ہم دیکھیں افسیوں 4 باب اور اس کی 28ویں آیت. افسیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت.
चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। इससे पहले कि आप मसीह में आए थे, हो सकता है कि आप किसी इस किस्म के काम करते हो इस दुनिया में जो गुनाह के काम हो, वो जो जुराइम हो, वो जो है जो दूसरे लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हो सकता है वो चोरी हो सकता है कि वो जुआ हो सकता है कि वो दूसरों को लूटना और हो सकता है कि आप किसी नाइट क्लब में काम करते थे, हो सकता है कि आप जिस्म फरोशी का काम करते थे पैसे हासिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हो सकता है कि आप शराब बेचते थे, हो सकता है कि आप सिगरेट बेचते थे, हो सकता है कि आप जहर बेचते थे, हो सकता है कि वो चीजें आप बेचते थे जो दूसरे लोगों को तबाह करती हैं, और हो सकता है कि सिर्फ चोरी ही थी। वो कहता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे। वो काम जो अच्छे हैं, जो अच्छे कामों को आप अब ढूंढेंगे क्योंकि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, वो जो काबिल तारीफ काम है क्योंकि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। और अगर आप ये कहते हैं आप खुदा के फर्जंद हैं और बड़े अरसों से आप खुदा के फर्जंद बन चुके हुए हैं और आप कुछ नहीं करते, तो आप कुछ काम करना शुरू करें ताकि अपने खानदान की लिए आप जरूरतों को पूरा कर सकें और उनके लिए ग़िज़ा फराम करें, अपने खानदानों के लिए, अपने खानदान के लिए ग़िज़ा फराम कर सकें। और वो कहता है बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करें, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। अमाल 18 बाब और उसकी पहली आयत, अमाल 18 बाब उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद पलूस एथने से रवाना होकर करंथस में आया। वहां उसको अकोला नाम एक यहूदी मिला। इस नाम को याद रखें, जो पंतस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिकला समेत अंतालिया से नया नया आया था। परसिकला, इस नाम को भी याद रखें क्योंकि क्लौदीस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं, बस वो उनके पास गया। पलूस रसूल करंथिस में आया और पलूस और परसिकला और अकुला को वहां पर मिला। और चूंकि उनका हम पेशा था, वो एक ही काम करते थे, उनका पेशा एक ही था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे। वो कलाम सुनाता था, वो उनके साथ रहकर काम करने लगा और अपनी जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए काम करता था। उनका पेशा खैमा दोजी था। मैं चाहता हूं कि आप इसी बाब की 24वीं आयत को देखें। इसी बाब की 24वीं आयत। अपलूस नाम एक यहूदी अस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यस्सु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। और वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा। मगर परसिकला और अकोला, जो खैमा बनाने वाले हैं पेशे के लिहाज से, परसिकला और अकोला जो खैमा बनाने वाले थे अपने पेशे के लिहाज से, परसिकला और अकोला जब उन्होंने उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। तुम जानते हो कि पालूस रसूल, अकोला और परसिकला, और वो फिर भी काम करते थे, अपने हाथों से काम करते थे। वो ये नहीं कहते थे हम बहुत ज्यादा कलाम के बारे में जानते हैं, खुदा के कलाम के बारे में बहुत सारा जानते हैं, हम सिर्फ मुनादी ही करेंगे। तो आपके घर के जरूरतें पूरे करने के बारे में क्या ख्याल है? मेरे भाइयों, मैं अपने घर की ज़रूरतों को देखूंगा और मैं जो है अभी तालीम को छोड़ दूंगा। ये खुदा का कलाम आपके लिए, खुदा का मंसूबा आपके लिए नहीं है मेरे भाई। आपने अपने घर की भी हिफाजत करनी है, अपने घर को भी खुराक मुहैया करनी है। मैं कहता हूं आप अपने घर की भी हिफाजत करेंगे, अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। अपने बच्चों को बांट नहीं देंगे कि तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ और तुम वहां चले जाओ। क्यों डैडी? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है,
کہ میں گھر کا کرایہ دے سکوں اس لیے میں تم سب لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں ہر جگہ پر. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور پھر آپ اپنی بیوی کو اس کی ماں کے گھر بھیجتے ہیں گاؤں میں کہ جا کر اپنی ماں کے ساتھ رہو کہ وہ تمہاری فکر کرے اور تمہیں کھانا دے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور تم یہاں پر ٹھہر کر کہ میں تعلیم دیتا ہوں, میں منادی کروں گا, خدا کے لیے کام کروں گا. یہ خدا کا کام, یہ خدا کے لیے کام خدا کے سامنے قابل شناخت نہیں ہے. اپنے خاندان کو اکٹھا کریں اور ان کی فکر کریں. ہم دیکھیں گے اعمال 20 باب اور اس کی 33ویں آیت. اعمال 20 باب اس کی 33ویں آیت. میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا. تم یہ پالوس رسول ہے, پالوس رسول بات کر رہا ہے. یہ پالوس رسول ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے, اپنی زندگی کو ظاہر کر رہا ہے, اپنی زندگی کے عمل کو ظاہر کر رہا ہے ایمانداروں کے اوپر اور ہم پر. اور ہم سے وہ کہتا ہے, وہ ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچ رہا ہے اس نمونے کی. وہ کہتا ہے 34ویں آیت میں, تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی. بیکار نہیں بیٹھا وہ, اور نہ ہی اس نے وہ سست ہوا. میرے ان ہاتھوں نے میرے ساتھیوں کی حاجتوں کو رفع کیا. میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں, میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کی پیروی کریں. پہلا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت. پہلا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت کو میں پڑھوں گا. پہلا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت. کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کے غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی. یہ تم دفتر میں کام جو کرتے ہو تمہاری منادی کو نہ روکے, وہ کام جو تم کھیتوں میں کرتے ہو وہ تمہاری منادی کو نہ روکے, وہ کام جو تم شاعری کرتے ہو بھلے وہ تمہیں خدا کی منادی کرنے کے لیے نہ روکے. تو تمہیں کام کرنا ہے, تمہیں اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے. یہ خدا نے کام ہر ایک کو دیا ہوا ہے تاکہ تم بیکار نہ رہو اور دوسروں کے اوپر آسرا نہ کرو غیر ضروری طور پر. ہم دیکھیں گے پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت. پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو. اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو جیسا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے, پالوس رسول یہاں پر منادی کرتا ہے اور ہم نے بھی اسی طریقے سے اس پر تعلیم دینی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک بھائی, ہر ایک جو ہمارا بھائی ہے, ہر ایک اس قابل ہماری جو بہن ہے, جو اس لائق ہیں, وہ کچھ کام کریں اور کاروبار کریں اپنے خاندان اور اپنے لیے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو. آپ محتاج نہیں ہوں گے لیکن آپ جو کام کریں گے, میں کہتا ہوں آپ کام کریں گے اور آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی یسوع کے نام میں. دوسرا تسلنیکیوں 3 باب اور میں اس کی 6ویں آیت کو پڑھوں گا. اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں. ہم تمہیں مشورہ نہیں دے رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر تمہیں یہ پسند ہے. جو سست لوگ ہیں وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. اے بھائیو ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو, کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا
جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانت کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اگر کسی کو محنت کرنا منظور نہ ہو تو وہ کھانے بھی نہ پائے، اگر کسی کو محنت کرنا منظور نہ ہو تو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی خدا کے گھر میں موجود ہے وہ ان کے لیے ہے، یہ پیسہ یہ ان کے لیے ہے، یہ گھر یہ ان کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ اس بات کو دیکھیں گے کئی لوگ جو ہیں اس ریٹریٹ کے بعد جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان ہاسٹلز میں، ہر ایک آدمی جو اپنا سامان اٹھا کر چلے جاتے ہیں اور وہ اس جگہ وہاں پر صفائی کرتے ہیں وہاں پر آ کر، اور کئی لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں بغیر اجازت کے اور کسی سے انہوں نے پوچھا نہیں ہے، اور وہ کام کرنے جاتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اور وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، اور جب ہم وہاں پر جاتے ہیں اور ہم کسی کو وہاں پر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ کیا نام ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ میرے آسمانی باپ کا گھر ہے اور اس لیے میں یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ میرے دوستو کہ اگر سارے لوگ ریٹریٹ کے بعد یہاں پر ٹھہر جائیں اور یہاں اور وہاں ہر جگہ پر وہ ٹھہر جائیں اور وہ کام کریں اور تنخواہ حاصل کریں اور پھر اور کچھ بھی پے نہ کریں اور وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ برگشتہ نہیں ہوئے ہیں اور تمہارا دل سخت نہیں ہے اور چھپے ہوئے تم اپنے آپ کو چھپائے ہوئے نہیں ہو، اور پھر جو جگہ تمہیں نہیں دی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا تھا 10ویں آیت میں، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اور اگر کوئی ایسا ورکر جو ہے جو فل ٹائم ورکر ہے، کل وقتی کام کرنے والا ہے انتظامی امور میں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اور پھر کئی لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہ میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں کچھ عرصے کے لیے، میں یہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہوں 3 مہینوں کے لیے، آنے والے 3 مہینوں کے لیے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہیں، آپ کو اجازت نہیں ایسا کرنے کے لیے، آپ کو اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا ہوا کہ آپ یہ ساری جو رہائش کی جگہ ہے لوگوں کو دے کہ وہ اگر یہاں پر رہیں اور جو رہنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو اختیار میں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ دیکھیں 11ویں آیت کو، ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ 12ویں آیت، ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کریں، شکایت نہ کریں، تکرار نہ کریں، شکایت نہ کریں، چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں، آپ فرما بردار ہوں گے یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے زبور 104 اور اس کی 23ویں آیت، زبور 104 اور اس کی 23ویں آیت، انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ آپ اس بات کو جاننا ضرورت ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے، یہ خداوند کا دیا ہوا کام ہے
کہ ہر کوئی مرد اپنے کام کے لیے جائے اور وہ محنت کرے، وہاں پر شام تک محنت کرے، اور جب آپ وہاں پر پہنچیں آپ حقیقی طور پر کام کریں گے۔ آپ کام سے محبت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کام کرنا پسند کرتے ہو؟ کیا کام آپ کے لیے بوجھ ہے؟ کیا کام آپ کو پریشان کرتا ہے؟ جواب دینا۔ تم کام کرو گے اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امثال 18 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ امثال 18 باب اس کی 9ویں آیت۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے۔ کام کو، وقت کو برباد کرنے والا، زندگی کو برباد کرنے والا، موقعوں کو برباد کرنے والا، خاندان کو برباد کرنے والا، اپنے موقعوں کو برباد کرنے والا، اپنی عزت کو برباد کرنے والا، اور ہر ایک اچھے کام کو برباد کرنے والا جو اس کے پاس ہے، کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے۔ امثال 14 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ امثال 14 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے۔ اگر تمہارے پاس دفتر نہیں ہے کام کرنے کے لیے، کوئی نوکری نہیں ہے، تو کوئی جا کے جسمانی کوئی اپنے لیے محنت کا کام ڈھونڈیں۔ بھلے جو وہ لوگ جنہوں نے ایمان حاصل، جو ایماندار نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے لیے وہ کام ڈھونڈتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 3 پہیوں والی سائیکل چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں کسی تعمیراتی کمپنی میں کام کرتے ہیں اپنے خاندان کو خوراک مہیا کرنے کے لیے۔ تو وہ جو مسیح ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ نمونہ نہ بنے، دوسروں کے لیے نمونہ نہ بنے اور کام نہ کر رہے ہیں، ہم کام کریں گے۔ دیکھیں 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، امثال 14 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، ہر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ صرف محتاجی ہے، غربت ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج کے دن سے ہم کام کریں گے اور خداوند تمہارے ساتھ جائے گا، اور خداوند تمہارے ہاتھ کے کام کو ترقی دے گا۔ لیکن آپ اس کام کے لیے مخلص ہوں گے، اس کام کے لیے آپ اس کے لیے مشقت کریں گے اس کام کی جگہ پر، اور آپ 1 نمبر ہوں گے اپنے کام کی جگہ پر، چاہے وہ جو بھی کام ہے، اور اس کام کو اپنے ہاتھوں سے کریں گے، اور جس کام کے لیے خداوند نے آپ کو مقرر کیا ہے آپ اسے پورا کریں گے یسوع کے نام سے۔ ہم دیکھیں گے واعظ 9 باب اس کی 10ویں آیت۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت ہے۔ جہاں تو جاتا ہے، ہم دیکھیں گے تیسرے نقطے کی طرف ابھی آئیں گے ہم، اس کی برکات کے لیے قابل قبول کام۔ وہ قابل قبول کام جو اس کی برکات حاصل کر رہے ہیں۔ صرف ایسا ہی نہیں کہ صرف کئی کام جو کام کیے جاتے ہیں جس میں برکات نہ ہو، وہ کام کریں جو خدا کے حضور قابل قبول ہوں، وہ کام کریں جنہیں خداوند قبول کرے۔ دیکھیں گے استثنا 33 باب اس کی 11ویں آیت۔ استثنا 33 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اے خداوند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر۔ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، اے خدا تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر۔ ایوب 1 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ایوب 1 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پر شیطان شکایت کر رہا ہے، کیا تو نے اس کی اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے،
शैतान कंप्लेन शिकायत करेगा तुम्हारे लिए, शैतान नाखुश होगा तुम्हारे लिए, शैतान परेशान हो जाएगा और घबरा जाएगा तुम्हारे लिए। और जितना वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा उतना ही तुम तरक्की करोगे, और जितनी वो ये कहेगा कि तुम कामयाब नहीं होगे, तुम तरक्की नहीं करोगे, और खुदावंद उतने ही तुम्हारे हाथों में तरक्की बढ़ेगा और तुम्हारे हाथ के कामों को बढ़ाएगा। और उसके जी उठने की कुव्वत के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे तो खुदावंद कहेगा, खुदावंद तुम क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम सारी एक ही बंदे की हिफाजत के लिए और तमाम मौके मुहैया करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी की तरफ लगा दिए हैं, तुम एक ही बंदे के बारे में सोच रहे हो, और तूने उसके हाथों के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, और तुम मुल्क में बढ़ जाओगे, और इस मुल्क में तुम बढ़ जाओगे। देखें यहां पर अभी इस तरफ कई लोग जो हमसे ये कहते हैं कि माशी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हालात बहुत बुरे हैं, कि अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देखें यहां पर, देखें कि ये जो लोग रोड के ऊपर, ये कहां से उन लोगों ने ये सारी गाड़ियां हासिल की हैं, कारें हासिल की हैं, उन्हें संभाला हुआ है उन लोगों ने, कहां से उन्होंने हासिल किया? क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप सुबह उठते हैं 5:30 या 6 बजे आप उठते हैं और आप काम के लिए जाते हैं, तो आपसे पहले ही लोग वहां पर होते हैं, लोग चल फिर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो दफ्तरों में काम नहीं कर रहे तो किसी दुकान में काम करते हैं, और किसी दुकान में नहीं तो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। अगर किसी नौकरी नहीं कर रहे तो अपना कारोबार कर रहे होते हैं, और अगर वो रोड के ऊपर है, अगर आप अपने, तो फिर आपको काम क्यों नहीं मिलता? खुदावंद ने अगर उन लोगों को ये काम दिया हुआ है और वो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं काम कर सकते? आज हालात बदल जाएंगे। हम देखते हैं कि कोई आदमी जो उज़र पेश करता है, तो मैं आपके लिए दानियल पढ़ना चाहता हूं, दानियल 6 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। और दारा को पसंद आया कि मुमलिकत पर 120 नाज़मों को मुकर्रर करे जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दें और बादशाह खसारा ना उठाए। बताएं मुझे कौन है? क्यों तुम पहले नंबर पे नहीं हो सकते? तुम सर होगे, तुम पुश्त नहीं होगे, तुम पहले होगे, तुम आखिर नहीं होगे। दानियल अगर ऐसा हो सकता है, तो दानियल ने यह सोचा कि सिदरक मिसक अब्दनजू, हम कैद में हैं, और अब जब हम कैद में आ चुके हैं, अब हम यहां पर गैर मुल्की हैं, और अब आपने मुताद रहना है कि ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा काम ना करें और यहां के मकामी लोगों को अपने आप नाराज कर लें। लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं कहा। दानियल ने अपनी सारी लियाकत और सारे काम को खुदा पर छोड़ दिया। जो काम जो आप करते हैं सब कुछ खुदावंद के ऊपर छोड़ दें, और तो आप पहले नंबर पे होंगे। और इन तीन लोगों पर, 3 नाज़मों पर दानियल को जो है मुकर्रर किया गया। दारा को पसंद आया कि मुल्क पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दे और बादशाह खसारा ना उठाए। तो याद रखें, जहां पर आप काम करते हैं, ताकि आपका काम यह है कि आपकी कंपनी जो है खसारा ना उठाए, और आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और आप इसलिए काम वहां पर नहीं करते कि आप तनख्वाह लें और आप वहां से फायदा उठाएं। आप वहां पर इसलिए वहां पर काम कर रहे हैं ताकि आपकी कंपनी कोई खसारा ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। खुदावंद का शुक्र हो कि तुम्हारी तरक्की आ चुकी है। देखेंगे वाज 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। वाज 12 बाब उसकी 13वीं
13वीं आयत। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि हर एक फहल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ खुदा भली हो ख्वा बुरी अदालत में लाएगा। आप नमूना होंगे अच्छे कामों के। तितस 2 बाब और उसकी 27वीं आयत। तितस 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। हो सकता है कि अगर आप उस्ताद हैं, हो सकता है कि आप पास्टर हैं और तुम काम भी करते हो किसी फैक्ट्री में, आप स्कूल में टीचर हो और आप स्कूल में काम करते हो या कोई किसी इश्तहार की कंपनी में काम करते हो, जहां आप स्कूल में काम करते हो, आप नमूना बने अच्छे कामों के लिए। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और इसी सेहत कलामी पाई जाए, ऐसी सेहत कलामी पाई जाए और बरकत का वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए। और क्या आप अपनी बरकत को रोकना चाहते हैं? हम देखेंगे इस्तिस्ना 28 बाब को हम देखेंगे। इस्तिस्ना 28 बाब उसकी पहली आयत। क्या आप अपनी बरकत को यहां पर देखना चाहते हैं? देखेंगे यहां पर इस्तिस्ना 28 बाब की पहली आयत। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू कामयाब होगा, तुम शहर में भी कामयाब होगे और शहर में तुम्हें काम मिलेगा, तुम्हें शहर में काम मिलेगा। और खेत में भी तू मुबारक होगा, तुमको खेतों में भी काम मिलेगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। आपकी औलाद बाई से बरकत होगी। और खुदा का कलाम कहता है तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा। जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। तुम्हारी बीवी ये जान लेगी कि अब हमारे पास पैसे हैं खुदा मकान का किराया देने के लिए, और अब हमारे पास पैसे हैं बाजार जाने के लिए, खाने पीने का सामान लाने के लिए। और तुम्हारे बच्चे जानेंगे कि अब कपड़े हासिल करने के लिए पैसे हैं। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। जब तुम बाहर जाओगे तो तुम कामयाबी हासिल करोगे। और खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त देगा। वो तेरे मुकाबले को एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और खुदावंद तेरा खुदा इस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अब ये ना कहें कि मैं इस मुल्क का रहने वाला मकामी नहीं हूं। जहां कहीं भी तुम हो वहीं पर जहां पर जिसे खुदा ने तुम्हें भेजा है उसी मकाम पर खुदावंद तुम्हें बरकत देगा और तुम कामयाब होगे। 9वीं आयत। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा।
اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے، اور وہ تم سے ڈریں گے، وہ تمہارے سامنے دلیر نہیں ہوں گے تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے، تمہاری تقرری کو وہ تم سے ڈریں گے، وہ تجھ سے ڈریں گی۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو بڑھائے گا، خداوند تمہیں بڑھائے گا، تم میں سے کوئی بھانج نہیں ہوگا، اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے، اور تیرے سب کاموں میں پڑھے، اس کو پڑھے، زور سے کہیں پڑھے، اور برکت دے گا تیرے تمام ان کاموں کو جن کو تو ہاتھ لگائے، برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خدا تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پشت نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، سرفراز ہی رہے گا، سرفراز ہی رہے گا۔ کہاں ہے وہ؟ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سرفراز، اوپر، بلندی پر، سر پر، زیادہ کامیاب، تم اونچے ہی رہو گے، تم نیچے پست نہیں ہوگے، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور اطاعت سے ان پر عمل کرے، اور ان پر تو عمل کرے۔ نیا دن آ چکا ہے، قوت آ چکی ہے، قوت کام کرنے کے لیے، قوت ترقی کرنے کے لیے، قوت اوپر رہنے کے لیے، قوت پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے، قوت مقابلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ایک نمبر رہنے کے لیے، نمبر 1 رہنے کے لیے، صرف اوپر رہنے کے لیے قوت کامیابیوں کے لیے۔ اپنے منہ کو کھول لیں اور اسے یقینی بنائیں، اپنے لیے اپنا منہ کھول لیں اور اسے یقینی بنائیں، اور وہ دن اس کی قوت کا دن